Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Mohammad Usman bin Tahir, founder of Rahman and scholar of clinical psychology from UMT. This is so far the 11th lecture of psychology video series. अब हम फॉर्मली एडल्टहुड डिसऑर्डर शुरू करने लगे हैं DSM को कंसल्ट करते हुए, और सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेरे हैंड रिटन नोट्स का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आपने याद रखना है। सबसे पहले तो ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं जितने, उन सब में सबसे सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो मूड डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये फॉल करता है। मूड डिसऑर्डर्स में क्या आता है, आपका बाइपोलर आता है मेनली, और आपका ये डिप्रेसिव जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं। इनको डायरेक्टली लिंक किया जाता है मूड डिसऑर्डर्स के साथ। कैसे? अच्छा, मैं आपको नोट्स भी साथ भेज रहा हूँ, नोट्स को देखिएगा। फर्स्ट पेज पे अगर आप आके देखें तो मैंने एक लाइन लगाई हुई है, उसको दरमियान में नॉर्मल लिखा हुआ है और राइट पे एलिवेटेड लिखा हुआ है, लेफ़्ट पे मैंने लिखा हुआ है कि ये आपका मूड डाउन है। अच्छा, ये एक आपका समझ लें कि नॉर्मेलिटी की लाइन है, आपके मूड की नॉर्मेलिटी की लाइन है। आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि यार जो दरमियान में लाइन क्या है ना, ये नॉर्मल मूड है। एक इंसान की ज़िंदगी में एक नॉर्मल मूड होता है, एक बहुत ज़्यादा डाउन मूड होता है, एक बहुत ज़्यादा हाई मूड होता है। तो जब आप बिल्कुल हाई की पीक पे चले जाएंगे तो भी डिसऑर्डर है। एक एक्सट्रीम पीक है जिसको आप कहते हैं बहुत ज़्यादा एलिवेटेड आपका मूड है, ठीक है। फिर आप मैनिक एपिसोड में चले जाते हैं, आपको बेहतर पता है फिर क्या है। इसी तरह जब आप बहुत डाउन आपका मूड हो जाता है तो फिर वो आपके डिप्रेसिव में आ जाता है, और फिर उसके लिए हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि मेजर डिप्रेसिव जो डिसऑर्डर है वो यहाँ पे फॉल करता है। ये जो बिल्कुल लेफ़्ट पे है ना एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम के नीचे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आते हैं, और उनमें सबसे एक्सट्रीम जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूड इज़ एक्सट्रीमली डाउन, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम इसके डायग्नोसिस को पढ़ेंगे तो आपने दो चीज़ें मेनली याद रखनी हैं जो कि हमेशा MDD में आएंगी। एक तो आपका मूड एक्सट्रीमली डाउन होगा, और उसके अलावा एनहेडोनिया यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ें जो है ना आपकी समझ लें डेफिनेशन भी हैं और की फीचर भी हैं, आपने जब जब MDD का ऑर्डर का बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने हमेशा जब भी किसी डिसऑर्डर को याद रखना है ना, तो दो चीज़ों को आपने सबसे ज़्यादा कंसिडर करना है, आपके लिए आसानी होगी कभी भी डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए। एक तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसके सिम्टम्स की सिवियरिटी कितनी है और कैसी है, ठीक है। तभी आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि अभी अब जब आप आगे मज़ीद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपस में ये कोरिलेट करेंगे। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आगे डिस्थाइमिया ही पढ़ते हैं, तो डिस्थाइमिया में क्या है कि वो आप बिल्कुल कोरिलेट करता है, ड्यूरेशन का फ़र्क है, ठीक है। वो भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आपने एक तो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स और दूसरा ड्यूरेशन, इन दो चीज़ों को सबसे पहले हाईलाइट करना ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। अच्छा, तो अब हमने इसके सिम्टम्स को याद करने के लिए एक एक्रोनिम बनाया, ठीक है। उस एक्रोनिम को आपने याद रखना है, साथ साथ नोट्स को देखें। तो एक्रोनिम का नाम रखा है सिगी कैप्स, SIGECAPS। हर लेटर से एक हम सिम्टम बनाएंगे इसका, ये याद करने में आसानी रहेगी सिगी कैप्स से। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले आप हाईलाइट कर लें कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वीक्स होनी चाहिए, यानी कि 2 हफ्ते कम अज़ कम और उससे ज़्यादा आगे फिर 2 हफ्ते की ड्यूरेशन कम अज़ कम होनी चाहिए। अगर 2 हफ्ते की ड्यूरेशन आपकी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप मेजर डिप्रेसिव डायग्नोसिस नहीं दे सकते, ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो सिम्टम्स हैं वो टोटल 8 या 9 सिम्टम्स DSM बताता है, जिसमें से वो कहता है कि 5 होने लाजमी हैं अगर आपने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देना है। यानी सिगी कैप्स जो हम सिम्टम्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें से 5 होना लाजमी है। अब आप ज़रा नोट्स पे देखें तो SIGECAPS लिखा हुआ है, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। S जो सबसे पहला है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी स्लीप को, नींद को। अब क्या होता है MDD में आपकी जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। अच्छा, स्लीप और एपिटाइट जो है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा कम भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा एटिपिकल डिप्रेशन के साथ रिलेट करके। अभी जो बता रहा हूँ आपने सिर्फ इस पर फोकस रखना है। स्लीप आपकी जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है। आप समझें कि आपको इंसोमिया और हाइपर इंसोमिया फेस करना पड़ता है।
اس کے بعد جو آئے ہے دیٹ از فار انٹرسٹ، یور انٹرسٹ از ایکسٹریملی لو. اس کو میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ انہیڈونیا ہو جاتا ہے، آپ کا انٹرسٹ بالکل لو ہو جاتا ہے چیزوں میں. جن چیزوں میں پہلے انٹرسٹ ہوتا ہے ان میں سے بھی انٹرسٹ ہٹ جاتا ہے، اس حد تک لو ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلی فنکشننگ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جی سے آپ کا ہے گلٹ، کہ گلٹ آپ کا بہت زیادہ آپ کے اندر ہائی ہو جاتا ہے. آپ سیلف بلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کی نیگیٹو ایویلویشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو کام آپ نے نہیں بھی کیا ہوتا اس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی میری وجہ سے ہی ہوا ہے. ہر چیز کا قصوروار آپ اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں. دین از ای از فار انرجی، یور انرجی از ایکسٹریملی لو، ویری لو، کہ آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ سے کنسنٹریٹ نہیں ہو پا رہا، آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا. آپ اگر اس کو کہیں کنسنٹریٹ کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ انرجی کی بات کریں تو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فٹیگ. تو جو آپ کی فٹیگ ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، آپ کی انرجی لو ہے، آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا، آپ سے کام نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک سمٹم پورا ہو رہا ہے. اس کے بعد سی از فار کنسنٹریشن، یہ ریلیٹ انرجی سے ہی ہے. آپ کی کنسنٹریشن اتنی لو ہو جاتی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کی کوگنیشن کو افیکٹ کرتا ہے. آپ کا یہ میجر ایریاز آف لائف کو افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اے از فار یور ایپیٹائٹ. ایپیٹائٹ کا مطلب ہے آپ کی ڈائٹ، یور فوڈ انٹیک، یور ڈائٹ انٹیک، آپ کیا کھانا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو عموماً ابھی جو یہاں پہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا تھا سلیپ اور ایپیٹائٹ، ہم اے ٹپیکل میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کیا ہے. ابھی آپ یہی یاد رکھیں کہ ایپیٹائٹ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، کھانا آپ کم کھاتے ہیں اور آپ کا جو ویٹ لاس ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈی ایس ایم کہتا ہے ویٹ لاس یا ویٹ گین، یعنی اے ٹپیکل میں یا اس میں آپ کا 5% کم از کم ہونا چاہیے راؤنڈ اباؤٹ. اس کے بعد پی از فار یور سائیکو موٹر ریٹارڈیشن. اچھا، اس میں سائیکو موٹر چینجز بھی ہوتی ہیں اور سائیکو موٹر ریٹارڈیشن بھی ہوتی ہے. سائیکو موٹر چینجز یہ ہیں کہ آپ سے ایک جگہ بیٹھا نہیں جا رہا، آپ ایک جگہ پہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، آپ ایک جگہ پہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس طرح سے جو ہے نا آپ کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہے. لیکن وہ آگے پھر ہم نے ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں اے ڈی ایچ ڈی سے ریلیٹ بھی کرنی ہے، ڈفرینشیٹ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو سائیکو موٹر ریٹارڈیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ فزیکلی مینٹلی بہت زیادہ سلو ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے بہت سلولی ہیں، آپ بولتے بہت سلولی ہیں، آپ چلتے بہت سلولی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو چیک کیجیے گا، ریسرچ بھی کیجیے گا، صرف ریکارڈنگس پہ نہ رہے، اپنے علم کو بڑھائیں. وہ یہ ہے کہ آپ ڈپریشن کے جب پیشنٹس دیکھتے ہیں، کلائنٹس دیکھتے ہیں، تو وہ بہت سلو، ان کے کندھے بھی گرے ہیں، ان کا سر بھی نیچے ہے، بازو بھی لٹک رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے سلو کے چل رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سائیکو موٹر ریٹارڈیشن. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از ایس، جو کہ ہے سیوسائڈ. ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ ان میجر ڈپریسو ڈائگنوسس. آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ سیوسائڈ رسک کتنا ہے. ویسے سیوسائڈ رسک اس میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. تو دس آل ور یور سگی کیپس، جو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سمٹمز ہیں، ان میں سے 5 ہونے لازمی ہیں، more than equal to 5 in order to give the diagnosis of major depressive disorder. ساتھ ہی ساتھ more than equal to 2 weeks. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں کہہ رہا تھا 2 چیزیں جو میں نے آپ کو ڈفرینشیٹ کروانی ہیں ایپیٹائٹ کی اور سلیپ کی. وہ ہے جب آپ کی ایپیٹائٹ ادھر کہہ رہے تھے بہت زیادہ نیچے آ گئی ہے، اب اس میں اوپر چلی جائے گی، آپ کم کھانے کی بجائے آپ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے، تو ویٹ لاس ہونے کی بجائے ویٹ گین ہو جائے گا. اسے کہیں گے اے ٹپیکل ڈپریشن، اسپیسیفائی کر دیں گے ساتھ ایم ڈی ڈی ود اے ٹپیکل. اور سلیپ آپ کی پہلے آپ کو بالکل نہیں تھی، اب آپ بہت زیادہ سوئی جا رہے ہیں، 12 13 گھنٹے سوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں ڈفرینشیٹ کرے گی، ساتھ اسپیسیفائر لگا دیں گے آپ کے اے ٹپیکل. اچھا، اب تھوڑا سا چونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے ٹریٹمنٹ پہ بھی بات کریں گے. ٹریٹمنٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ انٹرنشپ کریں کہیں بھی جائیں، آپ نے جب بھی ڈپریشن ڈائگنوز کر لی ہے، ایم ڈی ڈی ڈائگنوز کر لی ہے، اس میں آپ نے جب بھی ٹریٹمنٹ یا پلان بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سوسائڈ آئیڈیشن، سوسائڈ رسک کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس بندے میں سوسائڈ آئیڈیشن ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ بندے کے پاس سوسائڈ آئیڈیشن ہے کہ جی میں سوسائڈ کروں گا، ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس سوسائڈ پلان بھی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، اور میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا، اور اس کے پاس پسٹل بھی موجود ہے گھر میں، چاقو مار دوں گا اور اس کے پاس چاقو بھی موجود ہے گھر میں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سوسائڈ آئیڈیشن بھی ہے اور سوسائڈ پلان بھی ہے. تو اس میں جو پراپر ڈیکورم یہی کہتا ہے کہ آپ فوری طور پہ اس پیشنٹ کو، اس کلائنٹ کو ہاسپٹلائزڈ کروا دیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کے پاس ختم کر دینا، لیکن پلان اس کے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ پھر
اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک تو آپ کی رپورٹ بلڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کہ آپ اس کو کنونس کر لیں، اس سے کانٹریکٹ آف سیفٹی سائن کروا لیں کہ جب کبھی بھی آپ کا سوسائڈ کرنے کو بہت ایکسٹریم پیک ہو جائے گی، آپ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کو، اپنے سائیکالوجسٹ کو، اپنے متعلقہ جس بھی ادارے ہسپتال میں آپ آتے ہیں اس کو کانٹیکٹ کریں گے اور وہ آگے آپ کو سنبھال لیں گے. تو یہ یا پھر سوسائڈ آئیڈیشن بالکل نہیں ہوتی. تو یہ 3 چیزیں آپ نے رول آؤٹ لازمی کرنی ہوتی ہیں مینجمنٹ بنانے میں. پھر ایک اور امپورٹنٹ اس کے اندر آپ سائیکو تھراپی کرتے ہیں، کو بتاتے ہیں کہ کون سی زندگی میں آپ کے اسپیکٹس ہیں جو آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں صرف نیگیٹو چیزیں نہیں، آپ کی زندگی میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی کوگنیشن کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل ٹریٹمنٹ تھا. پھر جب آپ اس کا انیشیل پریزنٹیشن جو ہے نا ڈپریشن کی، ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ جنرل سمٹم سے بڑی ملتی جلتی ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ اس کا کلینکل ونیٹ بنائیں نا، میں نے بنایا ہوا ہے کلینکل ونیٹ، آپ نوٹس دیکھیں کنسلٹ کریں تو آپ کو ملے گا اس میں. تو اس میں آپ نے کلینکل ونیٹ بنانے کے پاس اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ جو جنرل سمٹمز مجھے بتائے جا رہے ہیں کیا یہ ڈپریشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. آپ نے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے ڈپریشن. اور جیسے کلینکل ونیٹ میں اچھا زیادہ تر ڈپریشن جو ہے اسٹیٹسٹکس کے مطابق پایا جاتا ہے عورتوں میں، وومن میں. تو آپ نے اب جیسے فار ایگزامپل کلینکل ونیٹ میں سب سے پہلے آتا ہے جی کہ میرا سر بہت درد ہوتا ہے، جنرل سمٹم ہے ہیڈ ایک. ٹھیک ہے، اس کے بعد فٹیگ، پھر جو ہے جنرل میلیس ہے. مطلب یہ میلیس کا، جنرل میلیس کا مطلب ہے کہ فیلنگ آف ڈسکمفرٹ، النس، لیک آف ویل بینگ بہت زیادہ. یہ کیا ہے؟ یہ جنرل سمٹمز ہیں. تو بعض دفعہ لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، آپ فیمیل جائے کہ جی میرا سر بڑا درد رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں، میرے جسم میں بڑی درد رہتی ہے، میں ڈسکمفرٹ فیل کرتی ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی کیوں. تو آپ نے پھر پیچھے کا سائیکو سوشل سٹریسر ڈھونڈنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کو لگے کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی، کیا ڈپریسو ایپیسوڈ تو نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کا جو ہے نا ایک کلینکل ونیٹ بنتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اب چونکہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا پڑھ لیے، سمٹمز پڑھ لیے، اب آپ کو جب کویشچن آئے گا نا کہ بتائیں جی ڈائگنوسٹک فیچرز کیا ہیں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے، تو آپ نے وہ جو پچھلی ساری چیزیں پڑھی ہیں نا ابھی وہی بتانی ہیں، لیکن ان کو ایکسپلین کرنا ہے ساتھ. کہ فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایپیٹائٹ جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے ہر سمٹم کو ایکسپلین کرنا ہے. کچھ ٹرمز اس کے ساتھ اسپیسیفائز آپ نے یاد رکھنے ہیں، جیسے اینشیس ڈسٹریس. ٹھیک ہے، ایکسیسو وری کو کہتے ہیں. جب اینزائٹی ڈس آرڈر پڑھیں گے تو مزید اس کو کلیئر کریں گے آگے. پھر ہے جناب آپ کا پیری پارٹم آنسیٹ. پیری پارٹم از ڈائریکٹلی ریلیٹ ٹو پریگنینسی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی پریگنینسی جیسی سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر مزید سمٹمز اور باقی چیزیں جب اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ اس کو کہتے ہیں جی پیری پارٹم آنسیٹ. ایم ڈی ٹی وہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں پیری پارٹم کہ پریگننٹ ہے، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 1 آؤٹ آف 7 وومن میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پوسٹ پارٹم، جس کو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ شی از ایکسپیرینسنگ بیبی بلوز ایکسپیرینس کر رہی ہے کہ بھائی ڈلیوری کے فوری 1 سے 3 دنوں کے اندر وہ کہتی ہے جی کہ مجھے رونا آ رہا ہے بہت زیادہ، کرائنگ سپیلز آ رہے ہیں، مجھے جی انزائٹی ہو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، پیچھے کر لو اس بچے کو، میں اپنے بچے کو نزدیک بھی نہیں رکھنا چاہتی، وہ بریسٹ فیڈنگ بھی نہیں کروانا چاہتی، مجھے عجیب لگ رہا ہے یہ وہ. تو دس از وٹ پوسٹ پارٹم. اس کے بعد آپ نے موڈ کانگرنٹ دیکھنا ہے اور موڈ ان کانگرنٹ دیکھنا ہے. بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. موڈ کانگرنٹ کا مطلب ہے یہ بیسیکلی ایک سائیکوٹک فیچر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو جیسے سائیکوٹک فیچر کیا ہوتا ہے، ہیلوسینیشنز، ڈیلیوژنز، یہ وہ. ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. موڈ کانگرنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ میں گلٹی ہوں. وہی ایم ڈی ڈی والا جو آپ کا ایک فیچر ہے چل رہا ہے کہ میں گلٹی ہوں، میں برا ہوں، میں سب سے برا ہوں. ساتھ ہی ساتھ آپ ہیلوسینیشن فیس کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز آ کے آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھئی تم سے زیادہ برا انسان اور گلٹی انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو دس از موڈ کانگرنٹ. اب ذرا سمجھیے گا بڑے دھیان سے، سارا دھیان ادھر کر لیں. موڈ ان کانگرنٹ کیا ہے؟ موڈ ان کانگرنٹ میں آپ اپنے آپ کو بھی گلٹی نہیں فیل کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں ڈپریسڈ ہوں لیکن میں گلٹی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے میں گلٹی نہیں ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن آپ کو ہیلوسینیشن ہو رہی ہے اور آپ کو ایک آواز آ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو. ٹھیک ہے، تو یہ موڈ ان کانگرنٹ ہے. کانگرنٹ میں آپ اپنے آپ کو گلٹی سمجھ رہے تھے اور آپ کو آواز بھی آ رہی تھی کہ تم گلٹی ہو. ان کانگرنٹ میں آپ اپنے آپ کو گلٹی نہیں سمجھ رہے لیکن پھر بھی آپ کو آواز آ رہی ہے کہ آپ گلٹی ہو. ٹھیک ہے، اور سیزنل ڈپریشن ایک اور چیز آپ کا ہوتا ہے کہ جی ڈپریشن جو کہ ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی اسپیسیفک سیزن سے، کہ سردیوں کا یہ موسم دسمبر سے جنوری تک مجھے ڈپریشن رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از سیزنل ڈپریشن. اس میں آپ نے بڑا کینلی ہسٹری کو دیکھنا ہوتا ہے، باقی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ایٹیولوجیکل فیکٹرز ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ. ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے، یہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں.